बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिदायत النحو का 5वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसम की तारीफ़ पढ़ेंगे और उसकी अलामात पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए। सबक का आगाज़ करते हैं। ये इबारत देख लेते हैं। फ़हद्दुल इस्मी अन्नहु कलिमतुन तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा गैर मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति आनिल माज़िया वल हाल वल इस्तिक़बाला करजुलिन व इल्मिन। फ़हद्दुल इस्मी अन्नहु कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा गैर मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति आनिल माज़िया वल हाल वल इस्तिक़बाला करजुलिन व इल्मिन। बस इसम की तारीफ़ ये है कि वो ऐसा कलमा है कि जो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी ज़ात में पाए जाते हों, और इसका माना तीनों में से किसी ज़माने के साथ मिला नहीं होगा। मैं मुरा लेता हूँ माजी, हाल और मुस्तकबिल, जैसे रजुल मतलब आदमी और इल्म जैसे जानना। फ़हद्दुल इस्मी, बस इसम की तारीफ़ ये है, अन्नहु कलिमतुन, कि वो ऐसा कलमा है, तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा, तदुल्लु अला माना जो ऐसे माना पर दलालत करता है, फ़ी नफ्सिहा जो उसकी ज़ात में पाए जाते हों, गैर मुक़्तरिन और उसका माना मिला हुआ ना हो, बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति तीनों ज़बानों में से किसी एक के साथ। आनी, मैं मुराद लेता हूँ अलमाज़िया माजी, वल हाला वल इस्तिक़बाला हाल और मुस्तकबिल, का रजुलिन जैसे रजुल मतलब आदमी, व इल्मिन इल्म मतलब जानना। जी, तो फ़हद्दुल इस्मी, हद के अंदर फ़ा जो है फ़हद्दु, ये फ़ा फसीहिया है। फ़ा फसीहिया ये शर्त के जवाब में आता है। शर्त यहाँ महज़ूफ़ है, इज़ा बय्यना दलील अल हसरी फ़हद्दुल इस्मी, जब हमने दलील हसर बयान कर दी तो इसम की तारीफ़ ये है। तो ये फ़ा शर्त के जवाब में है, ये फ़ा फसीहिया है। सबसे पहले लफ्ज़ है हद। हद का मतलब होता है रोकना, और यहाँ नहवियों की इस्तिलाह में हद से मुराद है वो तारीफ़ जो जामे और माने हो, अपने तमाम अरकान को जामे हो और दुखूल गैर से माने हो। ये हम पिछले इसबाक में जैसे जान चुके हैं कि तारीफ़ का जो पहला इस लफ्ज़ होता है वो मंज़िला जिन्स के होता है, और बाद में जो मुख्तलिफ़ अल्फाज लाए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ फसलें हैं, कैद हैं कि जो गैर को खारिज करती हैं। और इस इसम की तारीफ़ को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लफ्ज़ कलिमा जो है ये बमंज़िला जिन्स के है। उसके बाद तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा, ये फ़सल अव्वल है जो कि माने है दुखूल हरफ से। तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा जब कहा तो उससे हरफ निकल गया, क्योंकि वो अपने ज़ाती माना पर दलालत नहीं करता, वो अपने माना पर दलालत करने में गैर का मोहताज होता है। फिर दूसरा गैर मुख्तरिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति, ये फसल सानी है जो कि फ़ेल को खारिज करती है तारीफ़ से, क्योंकि फ़ेल जो है वो किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ होता है। फ़ेल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मस्तरी माना होते हैं, फ़ाइल होता है और ज़माना पाया जाता है। तो तदुल्लु अला माना फ़ी नफ्सिहा ये फसल अव्वल है, इसे हरफ खारिज हो गया। और गैर मुख्तरिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासा ये फसल सानी है, इससे फ़ेल खारिज हो गया और हमारी तारीफ़ जामे माने हो गई। और ये कुयूद के इन फसलों के फ़ायदे बयान करना, ये फ़ायदे कुयूद कहलाता है, जैसा कि हम पहले कलमा की तारीफ़ वगैरह में ये जान चुके हैं। आगे जी थोड़ा सा ये वजाहत करता चलूँ कि इस इसम पर कुछ इश्कालात होते हैं, एतराज़ होते हैं कि अस्माए अफ़आल जो हैं वो हैं तो अस्मा इसम हैं, लेकिन उनके अंदर ज़माना पाया जाता है, तो इस तारीफ़ के एतबार से तो वो इसम की तारीफ़ से खारिज हो गए। इसी तरह इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल में भी ज़माना पाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे ज़ैदुन ज़ारिबुन अमरन गदन, तो ज़माना पाया गया, गदन जब कह दिया तो ज़माना पाया गया इसमें। इसी तरह अफ़ाल मुकारबा, अफ़ाल मदा और अफ़ाल ज़म जो हैं ये हैं तो फ़ेल, लेकिन इनके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, तो वो ये तारीफ़ हमारी माने नहीं होगी, क्योंकि इसमें फ़ेल दाखिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़माना नहीं पाया जा रहा अस्माए अफ़ाल में और अस्माए अफ़ाल मुकारबा में और अफ़ाल मदा और ज़म में। इसी तरह अस्माए ज़ुरूफ़ जो हैं कबलू, बादू, तहतु, फ़ौकु वगैरह ये लाज़िमुल इज़ाफ़ा हैं, तो लिहाजा ये भी अपने ज़ाती माना पर दलालत नहीं करते, तो ये भी इस तारीफ़ से खारिज हो गए।
یہ چند ایک اشکالات اس تعریف پر وارد ہوتے ہیں، ہم اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں وضع کا اعتبار ہوگا کہ جب یہ لفظ وضع کیا گیا تب اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا تھا یا نہیں پایا جا رہا تھا. تو اسماء افعال کو جب وضع کیا گیا تو وہ اسم تھے، ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا تھا. بعد میں جب ان کا استعمال ہوا تب ان کے اندر زمانہ آ گیا. تو وضع کے وقت ان کی وضع جو ہے وہ فعل زمانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ اس اسم میں داخل ہیں. اسی طرح اس میں فاعل اور مفعول کی جو مثال دی، اس میں جو زمانہ پایا گیا یہ غدن کا لفظ آنے کی وجہ سے یہ زمانہ آیا ہے. ضاربن کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو لہٰذا یہ بھی تعریف میں شامل ہوں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول. افعال مقاربہ اور افعال مدح اور ضم جو ہیں یہ اپنی وضع کے اعتبار سے ان کے اندر زمانہ پایا جاتا تھا، بعد میں ان سے زمانہ خارج ہو گیا، تو لہٰذا یہ اسم کی اس تعریف میں داخل نہیں ہوں گے، ہماری تعریف مانے رہے گی. اور یہ جو اسماء ظروف ہیں یہ اپنی وضع کے اعتبار سے اپنا معنی دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. تدل علی معنی فی نفسہا کی قید ان پر صادق آتی ہے، یہ اپنے ذاتی معنی دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بغیر اضافت کے نہیں ہوتا. تو وہ استعمال کی قید ہے، وضع کے اعتبار سے یہ اپنے معنی دینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بھی اسم کی تعریف میں داخل ہیں. یہ چند ایک اشکالات تھے کہ ہماری تعریف جامع اور معنی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے پڑھ لیا کہ ہماری تعریف اسم کی یہ جامع اور معنی ہے. یہ آگے ترکیب دیکھ لیتے ہیں. یہ اسم کی تعریف جو ہے وہ دلیل حصر میں گزر چکی تھی اور وہاں ہم نے اس کی ترکیب بھی کر لی تھی. دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. حد الاسم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان حرف مشبہ بالفعل ضمیر اس کا اسم، کلمۃ موصوف، تدل فعل ضمیر فاعل، علی حرف جر، معنی موصوف، فی نفسہا یہ جار مجرور مل کر قائنین کے متعلق ہو کر معنی کی صفت اول. غیر مقترن، غیر پر ہم تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، تینوں ترکیبیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی پڑھا دیتا ہوں. غیر مقترن، غیر مضاف، مقترن صیغہ اس میں فاعل، ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، احد مضاف، الازمنۃ الثلاثہ موصوف سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مقترن کے متعلق ہو جائیں گے، اور مقترن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر غیر مضاف کے لیے مضاف الیہ. اب غیری اگر مجرور پڑھیں گے تو یہ معنی سے کیا صفت ثانی بن جائے گی، غیر مقترن، یہ معنی سے صفت ثانی بن جائے گی، معنی مجرور ہے تو لہذا غیر مقترن. دوسری ترکیب اگر اس کو منصوب پڑھیں غیر مقترن تو یہ معنی سے حال بن جائے گا. اور تیسری ترکیب اگر اس کو مرفوع پڑھیں غیر مقترن تو اس کے لیے مبتدا محذوف الگ سے نکال دیں گے اور یہ الگ سے جملہ بن جائے گا. تو تینوں ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہیں، غیر پر تینوں اعراب پڑھنے درست ہیں، غیر مقترن، غیر مقترن اور غیر مقترن. اور تدل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کلمہ کی صفت بن جائے گا، کلمہ موصوف صفت مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آنی فعل ضمیر اس کا فاعل ہے، ماضی حال اور مستقبل یہ تینوں معطوفات مل کر اس کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. آگے اس کی مثال آ گئی، مثالہ کا رجل و علم، مثالہ مبتدا موصوف ہو جائے گا اور کا رجل و علم یہ جار مجرور مل کر اور اس کی خبر بن جائیں گے. جی آگے اس کی علامات ذکر کر رہے ہیں اسم کی. وعلامتہ یہ مبتدا ہے، علامتیں تو تقریباً 10 ذکر کی ہیں لیکن یہاں علامت لفظ واحد لے کر آئے کیونکہ علامت اس میں جنس ہے اور تمام افراد کو شامل ہے. علامتہ مبتدا ہو جائے گا، ان یصح الاخبار عنہ و بہ، اس کے بارے میں خبر دینا اور اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہونا، یعنی اس کے بارے میں اور اس کے ذریعے سے خبر دینے کا صحیح ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے. یعنی ایسا لفظ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ مسند الیہ اور مسند بن سکے وہ اسم ہوتا ہے. کا زید قائم، جیسا کہ زید قائم جملہ ہے، زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے. والاضافۃ، اضافت کا عطف جو ہے وہ ان یصح پر ہے اور یہ خبر بنے گی. والاضافۃ، اور اضافت بھی اسم کی علامت ہے، کا زید کا غلام زیدن. اضافت کے بارے میں ہم پڑھتے چلیں کہ اے کون شیء مضافن بتقدیر حرف الجر، یعنی حرف جر کو محذوف ماننے کے ساتھ جو اضافت ہوتی ہے وہ والی اضافت یہاں مراد ہے.
اضافت دو طرح کی ہے. اضافت کا لفظی مطلب ہے منصوب ہونا. تو جب ہم مررتو بزیدن کہتے ہیں تو یہاں بھی مررتو فعل کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، لیکن وہاں حرف جر کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو جب حرف جر محذوف ہو، تقدیری ہو، وہ والی اضافت جو ہے وہ اسم کی نشانی ہے. اور یہ جو بے تقدیری حرف جر جو اضافت ہوتی ہے اس کے تین فائدے ہوتے ہیں. ووجہ اختصاصیہ بالاسمی اختصاص اللوازمہ من التعریفی والتخصیصی والتخفیفی. یا تو وہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتی ہے، یا وہ مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تخفیف پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور تو یہ تینوں جو ہیں یہ اسم کے لوازمات میں سے ہیں، تو لہٰذا اضافت بھی اسم کے لوازمات میں سے ہو گئی. تو دو نشانیاں ہو گئی، ایک مسند الیہ ہونا، مسند اور مسند الیہ ہونے کی صلاحیت رکھنا، اور دوسرا مضاف ہونا، یہ اسم کی نشانی ہے. وہ دخول لام تعریفی، اور لام تعریف کا داخل ہونا کسی پر لفظ پر، یہ بھی اسم کی نشانی ہے. کر رجلی، جیسے رجل ہے اس پر الف لام تعریف کا داخل ہوا ہے، تو یہ اسم کی نشانی ہے. اب یہاں یہ ذکر کرتے چلیں کہ یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے لام التعریف صرف لام کہا ہے، الف لام نہیں کہا. اس کے اندر تین مذہب ہیں. سیبوئے کے نزدیک، جو بہت بڑے نحوی ہیں سیبوئے، ان کے نزدیک اصل میں یہ لام ہے، الف لام میں سے اصل لام ہے، اور الف کا اضافہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور خلیل جو نحوی ہیں ان کے نزدیک الف اور لام دونوں اصل ہیں مکمل. اور مبرد کے نزدیک صرف حمزہ اصل ہے اور لام کا اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں. تو مصنف کے نزدیک، امام سیبوئے کی نزدیک وہ زیادہ معتبر تھی، تو اس لیے انہوں نے لام تعریف کہا. اور یہ تیسری نشانی ہو گئی. والجر والتنوین، ودخول لام تعریفی والجر والتنوین. لام تعریف، اب اس کا جر اور تنوین کا عطف لام تعریف پر ہو جائے گا. لام تعریف کا داخل ہونا اور جر اور تنوین کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے. جیسے بزیدن، حرف جر داخل ہو گیا اور اس پر تنوین داخل ہو گئی. حرف جر شروع میں داخل ہوا اور تنوین اس کے ساتھ آخر میں لگ گئی. دخول لام تعریفی، انما لم يدخل لام تعریفی علی الفعل. لام تعریف فعل پر داخل نہیں ہوتا، لعدم حاجتہ الی التعریف، کیونکہ فعل کو معرفہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لکونی خبرن، کیونکہ تو وہ خبر ہوتا ہے. وحقہ ان یکون نکرۃ لیفید المخاطب، اور خبر کا حق یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو تاکہ مخاطب کو وہ فائدہ دے. اور جر اور تنوین کا داخل ہونا، انما اختص الجر والتنوین بالاسم. جر اور تنوین اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ لأن الجر اثر حرف الجر، کیونکہ جر جو ہے وہ حرف جر کا اثر ہے. اور وهو مختص بالاسم فقط الجر، حرف جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. تو لہٰذا جر جو کہ حرف جر کا اثر ہے وہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا. اسی طرح تنوین جو ہے فَلِأَنَّهُ يُوجِبُ الْإِنْقِطَاعَ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَدْخُلُ الْفِعْلَ. تنوین جو ہے وہ آتی ہے، وہ انقطاع کو واجب کرتی ہے بعد والے سے، بعد والے لفظ سے انقطاع کو واجب کرتی ہے، اور اسی لیے یہ فعل پر داخل نہیں ہوتی. کیونکہ فعل جو ہے وہ لأنه يقتضي الاتصال بالفاعل، وہ اپنے بعد فاعل کے ساتھ اتصال کو چاہتا ہے. تو تنوین اور جر کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے. تو ایک علامت ہو گئی اس کا مسند الیہ ہونا، دوسری علامت ہو گئی اس کا مضاف ہونا، تیسری علامت ہو گئی اس پر الف لام کا داخل ہونا، چوتھی جر کا داخل ہونا، اور پانچویں تنوین کا داخل ہونا. والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع ہونا، تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی نشانی ہے. نعت اور صفت ہونا، اور موصوف ہونا بھی اسم کی نشانی ہے. والتصغیر اور مصغر ہونا، جیسے رجل سے رجیل، تصغیر بھی اسم کی نشانی ہے. والندا، اور ندا بھی اسم کی نشانی ہے. تثنیہ جیسے رجلانی، اور جمع اور صفت جیسے موصوف جیسے رجل عالم. والتصغیر نحو رجیل، والنداء نحو یا زید. انما اختصت حاضر المعانی بالاسم، یہ سارے کے سارے اسم کے ساتھ خاص ہیں. لأن الفعل يدل على الماہیۃ الخالیۃ عن القلۃ والکثرۃ، کیونکہ فعل صرف ماہیت پر دلالت کرتا ہے جو کہ قلت اور کثرت سے خالی ہوتا ہے. لہذا اذا وقع المصدر تاکید الفعل لا یثنى ولا یجمع، لا یثنى ولا یجمع، جب مصدر جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے تو وہ بھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا. لأنه حينئذ مدلول الفعل، کیونکہ وہ فعل کا مدلول ہوتا ہے. بہرحال تثنیہ اور جمع ہونا بھی اسم کا خاص ہے. اب یہاں چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ
جب ہم فعل کی گردان پڑھتے ہیں تو وہاں بھی تثنیہ کے اور جمع کے صیغے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں تثنیہ اور جمع کے صیغے وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں. فعل واحد ہی ہوتا ہے، فعل کے اندر تثنیہ یا جمع نہیں ہوتے، وہ فاعل کے اعتبار سے اس کی تثنیہ یا جمع آتی ہے. ونداء انما اختص نداء بالاسم لکون اثر، یہاں بھی وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں ندا کو اسم کے ساتھ خاص کر دیا کیونکہ ندا جو ہے یہ حرف ندا کا اثر ہے. حرف ندا جب اسم پر ہی داخل ہوتا ہے تو لہٰذا منادا ہونا ندا بھی اسم کے ساتھ خاص ہو گئی. ندا سے یہاں مراد منادا ہونا ہے. یہ 10 نشانیاں پوری ہو گئیں. یہ اسم کی ہے، اسم کی نشانیاں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہاں مصنف نے 10 ذکر کی ہیں. فإن كل هذه من خواص الاسم، یہ سب کے سب اسم کے خواص میں سے ہیں. خاصۃ کی جمع ہے. خاصۃ کہتے ہیں خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصۃ الشیء کسی چیز کا خاصہ وہ چیز ہوتا ہے جو اسی کے اندر پایا جائے اور کسی اور کے اندر نہ پایا جائے. علامت اور خاصہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. ومعنى الاخبار عنہ، اور اخبار عنہ کا معنی یہاں اعراب حکائی اگر نہ پڑھیں تو معنی الاخبار عنہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، اور اگر اعراب حکائی پڑھیں معنی الاخبار عنہ، اخبار عنہ اگر اعراب حکائی پڑھیں تو اخبار عنہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ ان یکون محکوم علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو یعنی مسند علیہ ہو، لکونی فاعل ہونے کی وجہ سے، او مفعولا یا مفعول ہونے کی وجہ سے، او مبتدا یا مبتدا بننے کی وجہ سے. فاعل پر حکم لگایا جاتا ہے فعل کا، مفعول پر حکم لگایا جاتا ہے فعل کا، اور مبتدا پر بھی خبر کا حکم لگایا جاتا ہے. تو یہ محکوم علیہ ہونے کے اخبار عنہ کا مطلب محکوم علیہ ہونا ہے، یا وہ فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا یا مبتدا بنے گا. جی مفعولا اے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی نائب فاعل. یہاں مفعول جو کہا ہے اس سے مراد نائب فاعل ہے، یعنی فاعل ہونے کے اعتبار سے وہ مخبر عنہ ہوگا، مسند الیہ ہوگا، یا نائب فاعل ہونے کے اعتبار سے یا مبتدا ہونے کے اعتبار سے. یہ مصنف نے سب سے پہلے اسم کی تعریف ذکر کی، اس کے بعد اسم کی علامات ذکر کی، اور آگے وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. وَيُسَمَّى اسمًا، اور اس کا نام اسم رکھا گیا، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِیمَیْهِ، اپنے دونوں قسیموں فعل اور حرف پر بلند ہونے کی وجہ سے. لا لِکَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى مَعنَى، نہ کہ اپنے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے. یہ عبارت ترجمہ زیادہ سمجھ آ جائے گا کہ جب ہم اس کی وضاحت پڑھ لیں گے. سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ تقسیم جہاں ہوتی ہے تو یہاں 3 باتیں جاننا ضروری ہیں. جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ مقسم کہلاتا ہے، کہ جب کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل اور حرف. کلمہ کو جب تقسیم کریں گے تو کلمہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ مقسم ہے. اور جو جن چیزوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے وہ اس کی قسمیں کہلاتی ہیں. جیسے کلمہ آگے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف، تو یہ تینوں اس کی قسمیں ہو گئی. کلمہ مقسم کہلائے گا، اور اسم فعل اور حرف اس کی قسمیں کہلائیں گی، اقسام کہلائیں گی. اور اسم فعل اور حرف جو ہے کیونکہ یہ ایک ہی مقسم کی قسمیں ہیں تو لہٰذا آپس میں یہ ایک دوسرے کی قسیم کہلائیں گے. جیسے باپ کے آگے بیٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو یہ سارے بیٹے کہلاتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن کہلاتے ہیں. تو اسی طرح جو چیز تقسیم ہو رہی ہے وہ مقسم، اور آگے جیسا کہ والد ہوتا ہے، اور آگے جو جن چیزوں میں تقسیم ہوئی وہ قسمیں کہلائیں گی، جس طرح کہ اس کی اولاد. اور وہ آپس میں جو قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی قسیم کہلائے گی، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کے بھائی بہن جیسے کہلاتے ہیں. مثال دے کر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں اسم فعل اور حرف آپس میں قسیم ہیں. تو آگے اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا کہ اسم اصل میں کیا تھا، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے. تو عند البصریین اصلہ سمون، بصریوں کے نزدیک یہ اصل میں اسمون اصل میں سمون تھا. واؤ کا ضمہ جو ہے میم پر منتقل کر دیا دشوار ہونے کی وجہ سے، پھر واؤ میں اور آگے تنوین میں اجتماع ساکنین ہو گیا تو اس لیے واؤ کو حذف کر دیا، اور اس کے مقابلے میں شروع کے اندر سین سے پہلے حمزہ لے کر آ گئے، حمزہ وصلی، اور پھر سین کا جو کسرہ تھا وہ منتقل کر دیا حمزہ وصلی کے اوپر، تو اسمن ہو گیا.
بہرحال یہ اس کی دلیل تھی کہ اصل میں سمون تھا. سمون کا مطلب ہوتا ہے ارتفاع یا علو، بلند ہونا. تو یہ اپنے بصری کہتے ہیں کہ اس کا اصل کیا ہے، سمون ہے، کیونکہ یہ اپنے دونوں جو قسیم ہیں فعل اور حرف ان پر بلند ہے، ان سے بلند ہے کہ فعل جو ہے، اسم جو ہے وہ نہ تو وہ زمانے کا محتاج ہوتا ہے اپنا معنی دینے میں، اور فعل جو ہے وہ زمانے کا محتاج ہے، اور حرف جو ہے وہ بالکل ہی محتاج ہے، اس کا اپنا ذاتی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اپنے دونوں قسیموں کے مقابلے میں یہ اسم بلند ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اصل مادہ سمون ہے. کوفی حضرات کہتے ہیں کہ اس کا اصل ہے وسمن. وسمن کا مطلب ہوتا ہے علامت، تو یہ اپنے معنی پر علامت ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں. وسمن میں خلاف قیاس واو کو شروع سے حذف کر کے اس کے مقابلے میں حرف وصلی حمزہ وصلی لے آئے، اسمن ہو گیا. تو مصنف کے نزدیک بصریوں کا جو ہے وہ مذہب راجح ہے، تو اسی لیے وہ رد کر رہے ہیں کوفیوں پر. اب دوبارہ ترجمہ اور عبارت دیکھ لیں. وَيُسَمَّى اسمن، اس کا نام اسم رکھا گیا، لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِیمَیْهِ، اپنے دونوں قسیموں یعنی اسم فعل اور حرف پر بلند ہونے کی وجہ سے. لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى مَعْنَى، نہ کہ اپنے معنی پر نشانی ہونے، علامت ہونے کی وجہ سے. تو کوفیوں کا رد کر دیا اور بصریوں کے مذہب کو راجع کر دیا مصنف علیہ الرحمہ نے وجہ تسمیہ بیان کر کے. جی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، علامات بیان کی جب اسم کی، تو وہاں تنوین بھی اسم کی علامت بیان کی. تو تنوین کی 5 اقسام ہیں. تنوین تمکن ہے کہ جو اس کے اسم متمکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے زیدن، تو اسے تنوین تمکن کہتے ہیں. یہ ایک تنوین تنکیر ہوتی ہے جو کہ نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، جو کہ اسماء افعال اور اسماء اصوات پر آتی ہے. اسی طرح ایک تنوین عوض ہوتی ہے کہ جو کہ عوض پر دلالت کرتی ہے. اصل میں لفظ تھا یوم اذا کانا کذا، تو باقی سب کو حذف کر کے یوم ازین آخر میں تنوین دے دی. اور ایک تنوین ہے جو مقابلے پر آتی ہے، جیسے جمع مؤنث سالم میں مسلماتن میں تنوین ہے کہ جمع مذکر سالم میں جو نون آیا تھا، نون جمع، اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے اندر آخر میں تنوین دے دی. اور جو 5ویں قسم ہے تنوین ترنم، جو وزن شعر درست کرنے کے لیے ترنم کے لیے آتی ہے. مثال کے طور پہ یہ عربی شعر ہے، اقل اللوم آزل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا. اقلی کم کر، اللوما ملامت کو کم کر، آزل والعتابا ملامت اور ملامت کرنے والی عورت، ملامت اور عتاب کو کم کر. وقولی ان اصبت لقد اصابا، وقولی اور کہہ، ان اصبت اگر میں صحیح کہوں، لقد اصابا کہ اس نے صحیح کہا ہے. تو اب یہ آخر میں دیکھیں دونوں مصروں کے عتابن اور اصابن. عتاب العتابن، وہاں تو اسم کے آخر میں یہ نون تنوین ترنم آئی، اور دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں اصابن، اصابہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں جو نون یہ تنوین ترنم کی آ گئی. تو یہاں سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنوین جو ہے یہ تو فعل کے آخر میں بھی آ گئی ہے، تو یہ اسم کی علامت اور اس کا خاصہ نہیں ہونا چاہیے. تو ذکر کر دیا کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہیں، جو حرف پر داخل فعل پر داخل نہیں ہوتی. صرف جو تنوین ترنم ہے وہ فعل پر بھی داخل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا 4 قسمیں جو ہیں وہ تنوین کی 4 قسمیں وہ اسم کی علامات ہیں، اور اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے تنوین کو اسم کی علامت قرار دے دیا. الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم عمل میں برکت عطا فرمائے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی اشکال ہو وہ ذکر کریں، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس پر متنبہ ضرور فرمائیں. اور واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام چینل پر بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.